रहा हूँ। तो अगर मैं कोई आपसे क्वेश्चन वगैरह पूछूं तो आपने जो है ना उसका आंसर इसके अंदर लिख देना है, ठीक है जी। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे जी 2022 का पेपर, ये जो मतलब कि 2 साल पहले आया था। मेरे साथ मैं कमेंट्स जो है वो लैपटॉप। यहाँ पे कनेक्शन का एक इशू आ गया था जी। आई होप आपको आवाज़ आ रही होगी। मैं ज़रा दोबारा स्टार्ट करता हूँ। जी तो अब ज़रा स्टार्ट करते हैं जी बकायदा। उसने चिट्ठी वसूल कर ली, इस जुमले में ली कवायद की रूह से क्या है। तो देखिए जब भी हमारे पास जो है ना दो वर्ब इकट्ठे आ जाए, जिस तरह वसूल करना और लेना, ठीक है जी। तो वसूल करना और लेना ये हमारे पास दो वर्ब हैं। तो जो वसूल करना है ये हमारा मेन वर्ब होगा, और जो ली है ये हमारा क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। सो इट इज इमदादी फेल, ठीक है जी, इसे आप हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं। सो पहले का आंसर हमारा क्या हो जाएगा जी, बी ऑप्शन। तो थोड़ी सी ज़रा मैं पेस स्लो रख रहा हूँ। जिन लोगों को बी ऑप्शन जो है यहाँ तक क्लियर आवाज़ वगैरह आ रही है, वीडियो चल रही है, तो वो ज़रा बता दें कि इमदादी फेल तक क्लियर है जी। चलें जी, यस सर की आवाज़ आ गई है जी। तो अब चलते हैं जी दूसरे एमसीक्यू की जानिब। दूसरे एमसीक्यू का है जी, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। ये तो बहुत ही फेमस मिसाल है। तो ज़रा बताएं जी ये किसकी मिसाल है, इस्तिआरे की, मजाज मुरसल की, हुस्न तालील की, किनाया की। तो वेटिंग फॉर योर आंसर जी, जल्दी ज़रा बताएं। जी किसी ने टू कहा है। नहीं जी, ये मजाज मुरसल की एग्जाम्पल तो नहीं है जी। बी ऑप्शन नहीं है जी, जो जस्ट गेमिंग वाले हैं, आई डोंट नो ये कौन है, बट ये इसका बी ऑप्शन नहीं है जी। जी तो आर्यन ने जो है वो ए ऑप्शन कहा है इस्तिआरे की। यस, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। तो ये इस्तिआरे की मिसाल है, ठीक है जी। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन तो रन, चरखे कहन कांप रहा है। काफ़ी फेमस शेर है ये। सो ये इस्तिआरा की एग्जाम्पल है। तीसरा है जी, बादल खूब बरसा। ये ज़रा समझने वाला एमसीक्यू है, इसके ऊपर हम थोड़ा टाइम भी लगाएंगे, बिकॉज इस तरह का एमसीक्यू का लाजमी आना, मतलब कि पेपर में जो है ना, ये तो पक्की बात है कि इससे रेलिवेंट चीज़ आ ही जानी है। तो बादल खूब बरसा, ये किसकी मिसाल है। पहली बात, ये मिसाल तो है जी मजाज मुरसल की, बिकॉज बादल नहीं बरसते, बारिश बरसती है ना। सो डैट्स वाई जो है ना वो ये हमारे पास मजाज मुरसल की मिसाल है कि हकीकी माना और है और मजाजी माना मुरादे से और है। तो ये किस कैटेगरी में आएगा, कुल कहकर जुज की, जुज कहकर कुल की, सबब कहकर मुसब्बब की, मुसब्बब कहकर सबब की। जी तो अगर आप में से किसी को इसका आंसर है आता है तो ज़रा बताएं ज़रा। तीसरे का आंसर जी ज़रा जल्दी से ज़रा बताएं। और कोई भी आप ऑप्शन लिख दें, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, फिर उसके बाद जो है ना हम ज़रा समझेंगे कि मजाज मुरसल है क्या। ठीक है, अगर वैसे किस किस को नहीं आइडिया कि मजाज मुरसल होता क्या है, तो वो भी हम ज़रा देखेंगे अभी मजाज मुरसल के बारे में। ये आपकी पूरी ग्रामर का उन्होंने ओवरव्यू जो है ना वो दिया हुआ है कि ये सारे टॉपिक्स शामिल हैं। लेकिन हम मेनली अब चलेंगे मजाज मुरसल की तरफ, फिर उसके बाद इस एमसीक्यू पे आएंगे।
चलें जी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब ज़रा इस एमसीक्यू के लिए जो है ना हमें थोड़ी सी ज़रा अपनी ग्रामर की बेस बनानी पड़ेगी। तो अब ज़रा जो है ना आपने ज़रा फोकस करना है जी इस वर्ड के ऊपर, मजाज मुरसल के ऊपर। मैं इसकी ज़रा जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो पढ़ रहा हूँ कि अगर कोई लफ्ज़ अपने मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल हो कि उसके हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह के अलावा कोई और ताल्लुक़ हो, यानी कि उनमें तशबीह का ताल्लुक़ ना पाया जाए, तो उसे हम कहते हैं जी मजाज मुरसल। अब इससे जो है ना वो मुराद क्या है जी। फॉर एग्जांपल जो है ना मैं एक जुमला लिखता हूँ यहाँ पर, माउस से जो है ना उर्दू की हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं आएगी, सो जस्ट ज़रा गुजारा कीजिएगा। हम आप की चश्मे इनायत के मोहताज हैं। ठीक है जी, तो ये जुमला है जी, हम आपकी चश्मे इनायत के मोहताज हैं। अगर मैं इस वर्ड के ऊपर गौर करूं, चश्मे इनायत पे, तो चश्मे इनायत का जो लफ्ज़ी माना बनता है वो क्या है जी, चश्म आँख, इनायत मतलब कि जो है ना करम कह लें एक तरह से। तो इसका अगर लफ्ज़ी तर्जमा करें तो वो क्या बन रहा है कि हम आपकी आँख के मोहताज हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे आपको उस बंदे की आँख नहीं चाहिए, ठीक है जी, अपनी आँख निकाल के जो है ना वो आपको दे दे। ठीक है जी, बेसिकली यहाँ पे आपको आप कहना क्या चाह रहे हैं उसे कि भाई मैं तुम्हारी तवज्जो का मोहताज हूँ। ठीक है, तो देखें चश्म यहाँ पे आंख के मानों में इस्तेमाल नहीं हो रहा जो एक जिस्म का हिस्सा है। ठीक है जी, चश्म यहाँ पे जो है ना वो तवज्जो के माना में इस्तेमाल हो रहा है। सो दैट इज़ वाई ये यहाँ पे मजाज मुरसल की सूरत है कि चश्म का लफ्ज़ हकीकी माना कुछ और रखता है और यहाँ पे इसके जो वर्चुअल मीनिंग्स हैं, जो मजाजी मतलब है, यहाँ पे कुछ और है। सो ये होता है बेसिकली हमारे पास मजाज मुरसल। ये क्लियर हो गया जी। जिसको ये बात समझ आई है कि मजाज मुरसल क्या है तो वो ज़रा कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ छोड़ दे। ठीक है जी, लाइव चैट बॉक्स में कि यस सर ओके जो भी है, फिर हम ज़रा इसकी सूरतें डिस्कस करते हैं। चलें जी, सो ये जो है ना हमने बात कर ली मजाज मुरसल की। तो मजाज मुरसल हमारे पास क्या है कि लफ्ज़ के हकीकी माना कुछ और हैं और मजाजी माना जो है ना वो कुछ और हैं। अब इसकी हमारे पास कुछ सूरतें हैं, मैं आपको मिसाल के साथ जो है ना वो ज़रा वो सूरतें समझाता हूँ। सो ये कुछ सूरतें यहाँ पे लिखी हुई हैं। पहली सूरत है जी, कुल बोल कर जुज़ मुराद लेना। कुल किसे कहते हैं जी, कुल मीन सारा, जुज़ मीन पार्ट, उसका कोई हिस्सा। तो हमारे पास ये क्या बना, कुल बोल कर जुज़ मुराद लेना। कुल बोल कर जुज़ मुराद लेना, यानी कि बोला आपने कुल है, मुराद उससे जुज़ है। फॉर एग्जांपल एक जुमला है जी, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। ठीक है जी, अब ये तो नहीं है कि आप पूरे पाकिस्तान में रहते होंगे, आप पाकिस्तान के किसी सूबे के, किसी शहर में, किसी इलाके में रहते होंगे, लेकिन मुराद आपने क्या लिया, मैं पूरे पाकिस्तान में रहता हूँ। तो यहाँ पाकिस्तान एज अ कुल आपने बोला है, मुराद यही है कि मैं उसके किसी जुज़, किसी हिस्से में ही रहता हूँ। तो ये मिसाल हुई कुल बोल कर जुज़ मुराद लेने की। दूसरी है जी, जुज़ बोल कर कुल मुराद लेना। तो आप ज़रा अपना रजिस्टर वगैरह निकाल लें, साथ साथ एग्जाम्पल जो मैं लिखवा रहा हूँ ज़रा लिखें। कुल बोल कर जुज़ मुराद लेना हमने डिस्कस कर लिया जी, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, बोला कुल है, मुराद जुज़ है। अब दूसरे पे आते हैं, जुज़ बोल कर कुल मुराद लेना। ठीक है जी, बोला जो है ना वो आपने जो है ना जुज़ है। ठीक है जी, मुराद जो है ना वो इससे कुल है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल में जो है ना वो आप कह सकते हैं कि हमारे पास किसी फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ जी कि बच्चे छुरी रख दो कहीं हाथ कट ना जाए। ठीक है, तो अब छुरी से हाथ तो नहीं कट सकता ना, कोई उंगली कटेगी। तो
بولا آپ نے یہاں پہ کل ہے، بلکہ یہ بھی اسی کی مثال بنے گی، کل بول کر جز مراد لینا کی، ٹھیک ہے جی. جز مطلب آپ اس کا حصہ بولیں گے، مراد اس سے جو ہے نا وہ کل ہی ہوگی. فی الحال میرے میزے پہ کوئی ایگزامپل نہیں آ رہی، ہم ذرا تیسرے پہ چلتے ہیں جی. ظرف بول کر مظروف مراد لینا. دیکھیں ظرف کہتے ہیں برتن کو، ٹھیک ہے، ظرف کسے کہتے ہیں جی؟ برتن کو. اور مظروف کہتے ہیں جو اس برتن کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر میں کہہ رہا ہوں چائے اور پیالی، مطلب کہ نا تو پیالی ہے وہ ظرف ہے، اور چائے چونکہ پیالی میں ہوتی ہے تو چائے ہمارے پاس کیا ہوگی؟ مظروف ہوگی. تو یہ بات ہے جی ظرف اور مظروف کی. اب جملہ ہم نے کہا جی ظرف بول کر مظروف مراد لینا، کہ آپ نے بولا ظرف ہے لیکن مراد آپ کی جو ہے نا وہ مظروف ہے. اس کی مثال میں آپ کو کیا دوں؟ مثال آپ اس کی لیں جی، ایک گلاس مجھے بھی دو. لیٹس سپوز مطلب کہ نا بریک ہو رہی ہے یا کوئی بھی اکیڈمی میں جو ہے نا آپ مطلب ایک دوست پانی پی رہا ہے، آپ سے کہتے ہیں یار ایک گلاس مجھے بھی دو. تو آپ کو وہاں پہ گلاس نہیں چاہیے، آپ کو گلاس کے اندر جو پانی ہے وہ چاہیے. ایسا ہی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ بولا آپ نے گلاس ہے، چاہیے آپ کو کیا ہے؟ پانی ہے. تو بولا آپ نے گلاس یعنی کہ ظرف ہے، برتن ہے، مراد آپ کی برتن کے اندر والی شے مظروف ہے. تو یہ ایگزامپل کس کی ہوگی؟ ظرف بول کر مظروف مراد لینا. تو یہ ہمارا ہو گیا تیسرا کیس. چوتھے کیس پہ آئیں، مظروف بول کر ظرف مراد لینا، کہ اب آپ بول مظروف رہے ہیں، مراد آپ کی ظرف ہے. فور ایگزامپل میں آپ کو کہتا ہوں جی کہ چائے چولہے پر رکھ دو. اب چائے جو ہے وہ چولہے پہ کس طرح رکھی جا سکتی ہے؟ اوبیس سی بات ہے، جو برتن ہے وہ چولہے پہ رکھیں گے. تو بولا آپ نے چائے ہے مظروف جو برتن کے اندر ہے، مراد آپ کی کیا ہے؟ ظرف ہے. تو مظروف بول کر ظرف مراد لینا. چوتھے پہ آئیں جی سبب بول کر مسبب مراد لینا. سبب دیکھیں جی، میں تھوڑا سمپل لینگویج میں سمجھا رہا ہوں جی. سبب کہتے ہیں جی ریزن کو، اس کو آپ لے سکتے ہیں ان پٹ. سبب ہمارے پاس کیا ہے جی؟ سبب ہے جی ہمارے پاس ان پٹ. اور مسبب کہتے ہیں جی آؤٹ کم کو یا آؤٹ پٹ کو. ٹھیک ہے. تو سبب بول کر مسبب مراد لینا. اب اس کی کوئی ایگزامپل، لیٹس سپوز میں کہتا ہوں جی لکڑیاں جل رہی ہیں. اب اوبیس ہی بات ہے کہ مطلب کہ جو ہے نا لکڑیاں جو ہے نا وہ نہیں جلتی، آگ جلتی ہے. لکڑیوں کے جلنے سے جو ہے نا وہ آگ پیدا ہوتی ہے. تو یہاں پہ اگر آپ کہہ رہے ہیں جی لکڑیاں جل رہی ہیں، تو مراد جو ہے نا وہ مطلب بولا آپ نے کیا ہے؟ سبب ہے کہ جن کے جلنے سے آگ ہوگی. مراد آپ کی کیا ہے؟ مسبب ہے، آگ ہے. تو سبب یہاں پہ لکڑیاں ہیں، مسبب یہاں پہ کیا ہے؟ فائر ہے، آگ ہے. تو بولا سبب ہے، مراد مسبب ہے. اور یہ اگلا ہے جی مسبب بول کر سبب مراد لینا، کہ بولا آپ نے جو ہے نا مسبب ہے، کوئی ریزن ہے، مراد آپ کی جو ہے نا وہ سبب تھی. اس کی ایگزامپل کیا ہو سکتی ہے جی؟ کوئی انہوں نے پہ مثال دی ہے، مسبب بول کر سبب مراد لینا، کہ بولا آپ نے جو ہے نا آؤٹ کم ہو اور مراد آپ کی جو ہے نا وہ سبب ہو. یہاں پہ ایک جو جملہ تھا، فی الحال اس کی بھی ایگزامپل جو ہے نا مجھے کوئی ذہن میں آئی تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن یہ جو ہے نا یہ ساری جو سچویشن ہے نا یہ ہے جی مجاز مرسل کے بارے میں. تو مجاز مرسل کیا ہے جی؟ مجاز مرسل ہمارے پاس علم بیان و بدیع کی وہ ٹرم ہے، علم بیان کی اسپیشلی وہ ٹرم ہے جس میں لفظ کے حقیقی معنی کچھ اور ہیں اور وہ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. یعنی کہ حقیقی مطلب جو اصل لفظ اس کے کچھ اور معنی رکھتے ہیں، لیکن اس جملے میں وہ کچھ اور معنی جو ہے نا وہ یہاں پہ جو ہے نا وہ لے رہا ہے. تو اس کی ہمارے پاس کچھ صورتیں ہیں: کل بول کر جز مراد لینا، جز بول کر کل مراد لینا، ظرف بول کر مظروف مراد لینا، مظروف بول کر ظرف مراد لینا، سبب بول کر مسبب مراد لینا، مسبب بول کر سبب مراد لینا. سو دس واز آل اباؤٹ مجاز مرسل. اگر یہ پوائنٹ کسی کو نہیں سمجھ آیا تو مجھے ابھی ذرا لائیو چیٹ میں بتائے، میں کچھ ریپیٹ کر دوں گا.
محمد سکلین سر جی تھوڑا سا اور بتا دیں. سکلین یہ مطلب کلیئر ہوا ہے کہ کچھ اور بتاؤں اس کے بارے میں, مجاز مرسل کے بارے میں؟ یہ نا میں نے جو آپ کے ساتھ رات گروپ میں نوٹس شیئر کیے تھے جو میں نے خود 9th کلاس کو لکھوائے, تو ان میں میں نے ہر ایک کیس کی ایگزامپل لکھوائی ہوئی ہے. اگر آپ اس کو تھوڑا غور سے پڑھیں گے نا تو ادھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. سو فار آئی تھنک اب ہمیں جو ہے نا ایم سی کیو کے سلوشن کی جانب جانا چاہیے. جی اسحاق خان السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. سو اب ہم آتے ہیں جی ایم سی کیو کی جانب. تو اگر آپ کو مجاز مرسل کلیئر ہو گیا ہے نا تو تیسرا ایم سی کیو جو ہے نا آپ کو خود بتانا چاہیے. جی تیسرا میں پڑھ رہا ہوں جی, بادل خوب برسا کس کی مثال ہے؟ تو دیکھیں جی بارش برستی ہے, ٹھیک ہے جی. سو بیسیکلی بادل ہمارے پاس کیا ہیں؟ بادل ہیں بارش کا سبب, تو بادل ہو جائیں گے سبب. مراد یہاں پہ کیا ہے؟ بادل کے برسنے سے بارش مراد ہے. تو کہا آپ نے کیا ہے؟ سبب. مراد آپ کی کیا ہے؟ مراد ہے آپ کی مسبب. تو سبب کہہ کر مسبب مراد لینا, تو یہ صورت بن جائے گی. تو تیسرا ایم سی کیو کلیئر ہو گیا جی. چلیں اگلے پہ. چوتھا ہے جی, کسی لفظ سے ایسی مراد لینا جو اس کے معنی کو لازم ہو. مطلب لفظ کا جو ایکچوئل میننگ ہے نا وہ اس سے قریب قریب میننگ ہی آپ مراد لے رہے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ استعارہ, مجاز مرسل, تشبیہ اور کنایا. تو اس کا آنسر ہمارے پاس کیا بنے گا جی؟ سو اٹس آنسر ول بی کنایا. بیکاز کنایا کیا ہوتا ہے؟ اشاروں کے نوعے میں بات کرنا. ایسا ہی ہے جی. فار ایگزامپل جی آپ کہتے ہیں جی بال سفید ہو گئے لیکن حرکتیں نہیں بدلی. تو بال سفید ہونے کا بڑھاپے کے ساتھ ایک تعلق ہے. تو بال سفید یہاں پہ کنایا کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. تو اس کے مطلب لفظ ایسے لفظ سے وہ مراد لی جا رہی ہے جو اس کے معنی کو لازم ہے. چلتے ہیں جی پانچویں ایم سی کیوز کے جانب. پانچواں ہے, چشمے کا پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے. چشمے کا پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے. تو یہ تو بہت ہی سمپل ہو گیا جی. مثال کس کی ہے جی؟ تشبیہ کی, کہ آپ چشمے کے پانی کو برف سے تشبیہ دے رہے ہیں اور اس میں الفاظ بھی آ رہے ہیں. تشبیہ اور استعارہ میں جو آپ نے مین فرق ہے نا وہ یہی یاد رکھنا ہے کہ جو استعارہ ہے اس میں حرف تشبیہ نہیں ہوگا, اور تشبیہ میں صرف کی طرح, کی جیسا, کی سی, مثل, کا سا, اس طرح کے الفاظ آئیں گے. لیں جی چھٹا ہے, اور یہ میں نے آپ لوگوں سے پوچھنا ہے. چھٹا ہے جی, ظرف کہہ کر مظروف مراد لینا کس کی مثال ہے؟ تو چار آپشن دیے ہیں جی, آپ دیکھیں ان میں سے کون سا ظرف کہہ کر مظروف کی مثال بن رہا ہے. سو آئی ایم ویٹنگ فار یور آنسر. اے بی سی ڈی, جو بھی آنسر بن رہا ہے وہ ذرا لائیو چیٹ میں جلدی سے ذرا بتا دیں, پھر اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. جی تو فنی ورلڈ کی جانب سے اس کا آیا ہے جی سی آپشن, ٹھنڈی بوتل پی لو. اور کسی کو لگتا ہے کہ اس کا سی آپشن ہے؟ اچھا یہاں پہ جو ہے نا ہادیہ رفیق کا کوشچن آیا جی, شعر میں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مجاز مرسل کی کون سی اگزامپل ہے؟ تو دیکھیں شعر بھی بیسیکلی اس کا کوئی میننگ تو ہوگا نا, تو مطلب کچھ کوئی نہ کوئی صورت تو بن رہی ہوگی. تو آپ کو پہلے شعر پڑھنا پڑے گا, پھر آپ کو اس کا مفہوم سمجھنا پڑے گا, اور جب آپ مطلب کہ مفہوم سمجھیں گے کوئی صورت, کوئی نہ کوئی کیس بن ہی رہا ہوگا. تو اس کے لیے آپ کو شعر کا مفہوم سمجھنا یہ ضروری ہے. جی محمد ثقلین کی جانب سے بھی سی آپشن ہے, تو سی آپشن لاک کر دیں جی. پھر ماشاء اللہ جی, یہ سی آپشن پرانے کا بتایا تھا بھائی. یہ جو ہے نا
نئے والے کا ذرا بتائیں. ظرف کہہ کر مظروف مراد لینا. تو جی اس کا بھی آنسر سی آپشن ہی ہے, ٹھنڈی بوتل پی لو. ٹھیک ہے جی. دیکھیں تھوڑا سا نا ہم ذرا اس کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں, بیکاز یہاں پہ نا جو بوتل مراد لے رہے ہیں نا, بوتل سے مراد یہاں وہ سافٹ ڈرنک نہیں لے رہا. بوتل سے مراد یہاں وہ جو پلاسٹک کا جو کور ہے یا جو شیشے کی جو بوتل ہے نا, مراد وہ لے رہا ہے. تو کوئی بھی بندہ بوتل نہیں پی سکتا. جو بوتل کے اندر بوتل ہے نا, جسے ہم بھی بوتل ہی اسے کہتے ہیں, مطلب کولڈ ڈرنک کہہ لیں, جو بھی چیز ہے اس کے اندر بھی خیر بوتل ہی ہے. تو مراد آپ نے کہا یہاں پہ کیا ہے, ظرف ہے, ٹھنڈی بوتل. ٹھنڈی تو خیر اس کی تشبیہ وہ چھوڑیں, بوتل. تو آپ نے کہا بوتل پی لو, تو آپ کیا ہے بوتل رہے ہیں, کہا آپ نے ظرف ہے. مراد وہ ہے جو بوتل کے اندر جوس یا کوئی بھی سافٹ ڈرنک وغیرہ ہے. تو ظرف کہا ہے, مراد مظروف ہے. تو سی آپشن اسی کیٹیگری بن جائے گا. تھوڑا سا یہ ایم سی کیو اوڈ ہے, بیکاز بوتل میں ذرا کنفیوژن آ رہی ہے کہ ظرف والی بات کر رہا ہے کہ مظروف والی, کیونکہ بوتل ہی یہاں پہ ظرف ہے, بوتل ہی یہاں پہ مظروف ہے. لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا بہت وے آف ایلیمینیشن سے دیکھیں کہ بھائی باقی آپشن میں ایکسکلوڈ کروں, تو آپ یہیں پہنچیں گے. فار ایگزامپل پہلا پڑھیں جی, میٹھا دودھ. تو دودھ تو ویسے ہی مظروف ہے, ختم ہوگی بات. کڑوا دوا, دوا بھی کیا ہے, مظروف ہے, جو برتن کے اندر ہوگی. اینڈ پہ ہے گرم چائے, تو چائے بھی کیا ہے, مظروف ہے. تو تینوں میں پہلے مظروف آ رہا ہے, مظروف کہہ کر. اب ہمیں کس کا پوچھا گیا ہے, ظرف کہہ کر. سو دیٹ از وائی جو ہے نا آپ نے اسی کے ساتھ جانا ہے, ٹھنڈی بوتل پی لو. تو اس طرح اگر آپ تینوں کو ایلیمینیٹ کریں تب بھی آپ سی آپشن تک پہنچ جائیں گے. اب چلتے ہیں جی ساتویں کی جانب. ساتویں پہ جو ہے نا ہمارا ہے جی, پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی, ساحل سے سر ٹپکتی تھی موجے فرات کی. یہاں پہ نا جو یہ شعر جس کی اگزامپل ہے وہ میں آپ کو بہت ہی ڈیٹیل سے وہ سند سمجھانے جا رہا ہوں. لیکن اگر کسی کو اس کا آنسر پتا ہے جی تو وہ لائیو چیٹ میں ضرور لکھے, اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں جی. ادروائز اس کی جو مین ریزن ہے یہ کس کی سند بنتی ہے اور کس طرح بن رہی ہے, تو وہ ذرا ہم بہت ہی تفصیل سے پڑھنے جا رہے ہیں جی. تو 7 کا آنسر کسی کو آتا تو ذرا لائیو چیٹ میں ذرا بتائے. جی سو 7 کا ابھی تک جواب نہیں مجھے آیا جی, تو 7 کا ذرا آنسر بتا دیں. اچھا جی, محمد سکلین کہہ رہے ہیں جی آپشن اے. نہیں جی سکلین صاحب, آپشن اے نہیں ہے جی. ٹھیک ہے جی, آپشن اے نہیں ہے, صنعت تکرار نہیں ہے. اور بھی کوئی بتائے سکلین اور آریان کے علاوہ کوئی لائیو چیٹ میں جو ہے نا. ڈی آپشن آیا جی, حسن تعلیل. اس پہ غور کیا جا سکتا ہے جی, حسن تعلیل. اور کسی کو لگتا ہے جی ڈی آپشن؟ ہادیہ رفیق فور سکلین نوٹ اے جی, اے نہیں ہے سکلین صاحب, ایسا ہی ہے. اور کسی کو جی, فیضان آپ کو کیا لگتا ہے جی, ذرا آپ بھی بتائیں. چلیں جی, سو میکسیمم لوگ ڈی ہی کہہ رہے ہیں جی. تو یہ ہمارے پاس اگزامپل ہے جی صنعت حسن تعلیل کی. اب یہ ہوتا کیا ہے جی, یقین کریں بچوں کو ٹرمز مطلب سے پوچھ لیں تو ایسا ہی ہے, بتا دیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. اچھا جی, سو یہاں پہ آئیں جی, اس پہ دیکھیں جی, صنعت حسن تعلیل. دیکھیں حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو, اور تعلیل کا مطلب ہوتا ہے علت بیان کرنا, یا علت کا ورڈ تھوڑا سا ذرا اوکھا سا ہے, ہم کہتے ہیں وجہ بیان کرنا. ٹھیک ہے جی, وجہ بیان کرنا. تو صنعت حسن تعلیل کا جو لغوی معنی بنا وہ کیا بنا کہ حسن تعلیل, خوبصورت وجہ بیان کرنا. اب صنعت حسن تعلیل بیسیکلی شاعری کی وہ ٹرم ہے, ذرا غور کرنا ہے, یہ شاعری کی وہ ٹرم ہے جس میں شاعر کسی نیچرل فینومینا کی ایک ایسی ریزن بیان کرتا ہے جس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن وہ ریزن جو ہے نا آپ کو خوبصورت لگتی ہے. ٹھیک ہے, مطلب کہ شعر کا ذرا ایک وزن بڑھا دیتی ہے, اور وزن تو نہیں کہیں گے, مطلب شعر کا ایک حسن بڑھا دیتی ہے. تو حسن تعلیل کیا ہے, ایسی وجہ بیان کرنا جس کا حقیقت سے جو ہے نا وہ کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن شاعر اپنی طرف سے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں شاپر چھوڑ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ اس سے میں سمپل ورڈز میں یہی سمجھا سکتا ہوں. ٹھیک ہے جی, میں آپ کو نا ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. میر تقی میر کا شعر ہے, شعر یہاں پہ لکھتے ہیں جی, شعر ہے کہ جی, بے
بے سبب زلزلہ. ٹھیک ہے جی, رائٹنگ کے لیے میں بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں بیکاز ماؤس سے جو ایسا ہی لکھا جا سا. بے سبب زلزلہ عالم میں نہیں آتا, بے سبب زلزلہ عالم میں نہیں آتا, کوئی بیتاب تہے خاک تڑپتا ہوگا. ٹھیک ہے جی, تو میر کی کیا کہہ رہے ہیں جی کہ بے سبب زلزلہ عالم میں نہیں آتا, کوئی بیتاب تہے خاک تڑپتا ہوگا. اب شعر کیا ہے جی کہ بھائی جو عالم میں دنیا میں زلزلہ آ رہا ہے نا, ارتھ کویک آ رہا ہے, یہ بغیر کسی وجہ کے نہیں آ رہا. کوئی بیتاب تہے خاک تڑپتا ہوگا کہ کوئی زمین میں جو ہے نا کوئی عاشق ہوگا جو اپنے محبوب کی یاد میں تڑپ رہا ہوگا, تو اس بندے کے تڑپنے سے جو ہے زلزلہ آ رہا ہے. اب اس بات کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, مطلب کہ جو ہے نا یہ میر نے چوس ماری ہے جی اور ہی کچھ نہیں ہے. تو اس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کسی انسان کے کسی عاشق کے تڑپنے سے زلزلہ کیسے آ سکتا ہے. فزکس تو یہ کہتی ہے کہ ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں ان کے جو ہے نا ٹکرانے سے زلزلہ آتا ہے. تو اب اصل ریزن کیا ہے وہ چھوڑیں, شاعر جو اپنی طرف سے وجہ بیان کر رہا ہے نا, اپنی طرف سے جو شاعر وجہ بیان کرتا ہے جسے آپ شاعرانہ وجہ کہہ لیں, سو یہ بیسیکلی ہوتا ہے جی ہمارے پاس حسن تعلیل, صنعت حسن تعلیل. تو اگر آپ کو صنعت حسن تعلیل کی سمجھ آ گئی ہے تو ذرا بتائیں لائیو چیٹ میں کہ یس سر حسن تعلیل از کلیئر. پھر ہم آتے ہیں اس شعر پہ. اب ذرا یہ شعر دوبارہ پڑھیں جی. شعر ہے جی ہمارے پاس کہ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی. یہ جو ہے نا واقعہ کربلا کی یہ پوئم ہے. تو یہ میر انیس کا شعر ہے. میر انیس کہہ رہے ہیں کہ جو سپاہ خدا یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو فوج تھی, مراد حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو قافلہ ہے اس کی مراد ہے, کہ جو وہ 3 دن سے پیاسے تھے, ساحل سے سر ٹپکتی تھی موجے فرات کی. تو جو دریائے فرات ہے نا اس کی جو موجیں تھیں, لہریں تھیں, وہ آ کے ساحل سے ٹکرا رہی تھیں. اب دیکھیں ساحل کے ساتھ موجوں کا ٹکرانا ایک نیچرل فنومینا ہے. آپ کسی بھی دریا پہ چل جائیں موجیں آ کے ٹکرا رہی ہوتی ہیں. لیکن میر انیس کہتے ہیں کہ نہیں یار, اس دن جو ہے نا موجوں میں ایک الگ ہی طغیانی تھی. پانی جو ہے نا وہ کوشش کر رہا تھا کہ یار میں کسی طرح خود ہی جو ہے نا امام علی مقام کے جو ہے خیمے تک پہنچ جاؤں. تو حالانکہ چلیں ہو سکتا ہے کوئی ایسی وجہ ہو, مطلب یہ تو عقیدت ایک الگ بات ہے, لیکن شاعر نے موجوں کی ایک ایسی وجہ بیان کی ہے جس کا ریالٹی سے تو ایسا کوئی تعلق نہیں ہے ویزیبلی اگر دیکھا جائے, مگر بڑی خوبصورت وجہ معلوم ہوتی ہے. سو دیٹ از وائی یہ شعر کس کا ہوگا جی, صنعت حسن تعلیل کا, کہ اصل ریزن کچھ اور ہے یعنی کہ نیچرل فنومینا کوئی اور ہے, لیکن شاعر جو ہے نا وہ اپنی ایک وجہ بیان کر رہا ہے. 8ویں پہ چلتے ہیں جی. کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال جو ایک دوسرے کی ضد ہوں کیا کہلاتا ہے. ضد مطلب ایک دوسرے کے جو ہے نا اپوزٹ ہوں. تو ایسی صنعت جس میں ہم اپوزٹ ورڈز کا یعنی کہ الفاظ متضاد کا استعمال کریں, تو وہ ہمارے پاس کون سی ہوتی ہے. تو یہ تو سب کو ہی پتہ ہے جی, یہ ہمارے پاس صنعت ہے جی, صنعت تضاد. ٹھیک ہے جی. تو ابھی تک ہم 2 صنعتیں تو یہیں پڑھ چکے ہیں, صنعت حسن تعلیل اور صنعت تضاد. اور ایک صنعت ہمارے پاس اور آ رہی ہے, وہ ہے جی صنعت تلمیح. ٹھیک ہے جی. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. یہ علامہ اقبال کی جو ہے نا
مطلب کہ پائنیئر غزل میں جو ہے نا یہ مانی جاتی ہے. ایون اگر ان سے پوچھا گیا علامہ اقبال سے کہ آپ کو غزل کون سی پسند ہے اپنی لکھی ہوئی میں سے نا, تو انہوں نے اس کا بھی نام لیا تھا. اور کافی جو ہے نا وہ اچھی جو ہے نا وہ یہ غزل ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. تو اس میں جو ہے نا وہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ جی جو عشق تھا وہ مطلب کہ آتش نمرود میں بے خطر بغیر کچھ سوچے کود گیا. عقل جو ہے نا وہ بھی لب بام مطلب کہ آگ کے کنارے کھڑی ہو کے سوچ رہی ہے. تو اس شعر میں تلمیح کیا ہے؟ تو تلمیح ہمارے پاس کیا ہوتی ہے جی, جو تاریخی الفاظ یا مطلب کہ جو کسی تاریخی واقعے کو ظاہر کریں. ٹھیک ہے, تو اس میں ہمارے پاس جو ہے نا تاریخی الفاظ کون سے ہیں؟ اب بے خطر محو تماشا لب بام, یہ تو نارمل ورڈز ہیں. آتش نمرود, ٹھیک ہے, جو نمرود بادشاہ نے جو ہے نا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلوائی تھی, تو آتش نمرود کا جو یہ جو دو ورڈز ہیں یہ اس پورے واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. دیٹس وائی یہ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ تلمیح ہوگا. 10واں ہے جی غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے. یعنی کہ آخری شعر ہے لیکن شاعر نے اپنا تخلص استعمال نہیں کیا, تو وہ مقطع نہیں ہوگا, وہ سمپل ہمارے پاس کیا ہوگا؟ آخری شعر. تو یہاں تک ہمارے 10 ایم سی کیوز ہو چکے ہیں جی. سو یہاں تک کسی نے کوئی ایم سی کیو ریپیٹ کروانا یا کچھ پوچھنا ہے جی تو ذرا جلدی سے مجھے لائیو چیٹ میں بتا دے, اور جس کو یہاں تک سمجھ آ گئی وہ ذرا 10 لکھ دے لائیو چیٹ میں, اور پھر اس کے بعد ذرا ہم اسپیڈلی اگلے ایم سی کیوز کور کریں گے. پہلے تو ذرا ہم تھوڑا سا سیٹ اپ ہی لگا رہے تھے. ٹھیک ہے جی, کافی لوگوں کے جو ہے نا میسیجز وغیرہ آ رہے ہیں جی. سر تلمیح کا بتا دیں سر جی. جی سلار, تلمیح آپ نے سمپل یاد رکھنا ہے کہ مطلب ایسا ورڈ شعر میں آ جائے جو کہ کسی ہسٹوریکل ایونٹ کو جو ہے نا وہ اس کی طرف اشارہ کرے, تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ تلمیح ہوگا. فار ایگزامپل واقعہ کربلا, ٹھیک ہے, یہ بھی تلمیح ہے. سملرلی چاہے یوسف, یوسف علیہ السلام کا کنواں, تو چاہے یوسف سے وہ پوری وہ مطلب کانٹیکسٹ وہ ذہن میں آتا ہے. ٹھیک ہے, سو یہ ہمارے پاس اس طرح کے الفاظ کیا ہوں گے؟ تلمیح ہوں گے. ٹھیک ہے, اور کوئی کسی کا سوال ہو جی؟ لیں جی لیس دین 3 لو آ گیا جی. 10 ڈن 10 ڈن اور 10 ڈن. ٹھیک ہے جی, کافی اچھا سا رسپانس آ رہا ہے جی آپ لوگوں کی جانب سے. تو اس کو جو ہے نا مطلب کہ تھوڑا سا ذرا اس سیریز کو ذرا پیار دیں, اپنے ذرا جو فرینڈ ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کریں. ہم بھی جو ہے نا اس طرح کے کچھ مطلب کہ جو ہے اور ویڈیوز بھی لائیں گے, صرف اردو کی نہیں, ہم انگلش کی, فزکس کی اور میتھمیٹکس کی اور بھی کئی ویڈیوز جو ہے نا لا سکتے ہیں جی. سو اب چلتے ہیں جی ایم سی کیوز نمبر 11 کی جانب. تو 11 ہے جی ہمارے پاس, ہم رونے پہ آ جائیں تو دریا بہا دیں. ٹھیک ہے جی, کہ مصرع ہے کسی شعر کا کہ ہم رونے پہ آ جائیں تو دریا بہا دیں. اب کون سا انسان ہے جس میں اتنا لیٹر پانی ہے کہ وہ روئے گا تو دریا مطلب کہ بہہ جائے گا؟ اوبیسلی اس طرح نہیں ہو سکتا. تو یہ جو ہے نا یہ کیا ہے, شاعر نے جو ہے نا مطلب پھڑ مار دی ہے. تو یہ ہے جی صنعت مبالغہ, کہ زیادہ ہی مبالغہ رائی کر دی ہے. ٹھیک ہے جی, گلاس ہی بھر دیں تو بڑی بات ہے, دریا کہاں سے بہائیں گے آپ؟ ٹھیک ہے, 12ویں پہ آ جائیں جی. مشترک خوبی یا خامی کی بنیاد پر ایک چیز کو دوسری چیز کہنا کیا کہلاتا ہے؟ دیکھیں یہ بہت مسٹیک ہوتی ہے. ایون آئی ریممبر بہت سے بچے اسے غلط بھی کر کے آئے تھے, کیونکہ آسان میں ذرا بندہ جلدی پھنس جاتا ہے. تو دیکھیں جی, مشترک خوبی یا خامی کی بنا پر ایک چیز کو دوسری شے جیسا کہنا وہ تشبیہ ہے, لیکن ایک چیز کو دوسری چیز ہی کہہ دینا تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جی؟ یہ ہمارے پاس استعارہ ہے. تو ذرا غور سے پڑھے, سے لکھا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کہنا. مثلا جی میں کہتا ہوں جی کہ فیضان شیر ہے, ٹھیک ہے, تو یہ استعارہ ہے. ٹھیک ہے, اگر میں کہوں جی فیضان شیر کی طرح بہادر ہے, تو اس میں میں اسے شیر نہیں کہہ رہا ہوں, میں اسے شیر کی طرح کہہ رہا ہوں, تو یہ کیا ہوگی؟ تشبیہ ہوگی. سو دس از جسٹ سملر ڈفرنس لائک اے سیملی اینڈ میٹافور. 13واں ہے جی, حائط کے اعتبار سے غزل کے شعر کا پہلا مصرع کیا کہلاتا ہے؟ تو جو غزل کے شعر کا پہلا مصرع ہوگا وہ ہمارے پاس کیا ہوگا جی؟ مصرع اولا, اور دوسرا ہمارے پاس کیا ہوگا؟ مصرع ثانی. 14 ہے, ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہو وہ کہلاتی ہے حمد کہلاتی ہے جی. سمپل ہے. ایسی نظم جس میں مرنے والے کی تعریف کی جائے کیا کہلاتی ہے؟ اسے ہم مرثیہ کہتے ہیں.
کہ مرنے والے کے اوصاف بیان کرنا یا اس کے لیے جو ہے نا رونا، وہ سارا مرثیہ میں ہی آتا ہے۔ 16 ہے جی زاہد نے تازہ سیب کھا لیا، تو اس میں اصل فعل کیا ہے؟ تو دیکھیں کھا لیا، تو اس میں کھا جو ہے وہ اصل فعل ہے، لیا اس میں کیا ہے؟ امدادی فعل ہے، ہیلپنگ ورب ہے۔ تو کھانا اس میں کیا ہے؟ بیسیکلی یہ ہمارے پاس اصل فعل ہے۔ کسی موضوع کو مناسب ترتیب دلیلوں اور حوالوں اور موضوع الفاظ میں پیش کرنا کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ ہمارے پاس مضمون ہوتا ہے، بیکاز مضمون میں ایسے میں اب کیا کرتے ہیں، کسی موضوع کے اوپر جو ہے نا دلیل سے بات کرتے ہیں، ترتیب سے لے کے آتے ہیں، آغاز کرتے ہیں، پھر نفس مضمون ہوتا ہے، پھر اختتام ہوتا ہے۔ سو بیسیکلی یہ ایک مضمون کی ڈیفینیشن یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ 18 پہ آ جائیں، ایسی مختصر کہانی جس میں کسی خاص واقعے یا کردار پر بات کی گئی ہو کیا کہلاتی ہے؟ تو مطلب کہانی ہے لیکن مطلب پوری سٹوری نہیں، صرف کسی ایک خاص موقع کے اوپر جو ہے نا مطلب کسی ایک خاص چیز کے اوپر بات کی گئی ہے، تو وہ ہوتا ہے جی ہمارے پاس افسانہ۔ بیکاز افسانے میں کیا ہوتا ہے، مطلب ایک خاص پہلو جو ہے نا اسی کے اوپر جو ہے نا وہ بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اردو میں جو ہے نا 2 رائٹرز ایسے ہیں جنہوں نے افسانے بہت ہی کمال کے لکھے ہیں۔ پہلے ہیں جی احمد ندیم قاسمی، ان کا ایک افسانہ ہے الحمدللہ، آپ کی بک میں نہیں ہے شاید، لیکن آپ جو ہے نا کبھی بھی کوئی موقع ملے انٹرنیٹ سے ذرا نکال کے پڑھیے گا، کمال افسانہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرے جو لکھے ہیں نا وہ لکھے ہیں حاجرہ مسرور نے۔ تو افسانے جو ہے نا مطلب اور بھی بہت سے رائٹر جن کے لکھے ہیں، مجھے یہ پرسنلی یہ دونوں کافی پسند ہیں۔ 19 پہ آ جائیں، ایسی تحریر جس میں کسی فرد کی شخصیت کو اس طرح بیان کی جائے کہ چلتی پھرتی تصویر سامنے آ جائے، وہ کیا کہلاتی ہے؟ دیکھیں ایسی تحریر مطلب آپ نے کسی شخص کے بارے میں بتایا ہے، آپ اس کی ڈیٹ آف برتھ نہیں بتا رہے، آپ اس کی ڈیٹ آف ڈیتھ نہیں بتا رہے، آپ اس کی پلیس آف برتھ، ان چیزوں میں نہیں جا رہے کہ وہ کہاں سے پڑھا، اعلیٰ تعلیم کہاں سے حاصل کی، آپ اس کی خوبیاں خامیاں اور اس کا یہ چیزیں بتا رہے ہیں۔ سو بیسیکلی یہ ہوتا ہے خاکہ۔ مضمون میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کا سارا بتاتے ہیں کہ یہاں کراچی میں پیدا ہوئے، ہائر ایجوکیشن کے لیے یہاں پہ چلے گئے، وہاں گئے، ادھر گئے، سو یہ مضمون ہے۔ خاکہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ان کے کریکٹر پہ روشنی ڈال رہے ہیں، آپ ان کے بارے میں جو ہے نا اس طرح سے لکھ رہے ہیں۔ اگر میں آپ کو 10th میں نا آپ نے ایک لیسن پڑھا ہوگا نام دیو مالی، آئی ڈونٹ نو کہ اب آپ کی پرانی بک تھی یا نہیں تھی، لیکن اس میں ایک تھا ایک بک میں نا نام دیو مالی کے نام سے ایک لیسن تھا۔ تو نام دیو مالی میں جو ہے نا اب وہ کوئی مالی کا یہ نہیں بتا رہا کہ مالی کہاں پیدا ہوا تھا یا کہاں پہ رہتا تھا، وہ مالی کے وہ فیچر بتا رہے تھے کہ بھائی مالی اتنا سادہ سا تھا، ہر ٹائم اپنے کام سے لگاؤ رکھنا، یہ چیزیں ساری جو ہے نا وہ کرتا تھا۔ تو نام دیو مالی کے ایک بندے کے ذہن میں اسکیچ آ جاتا ہے۔ سو بیسیکلی یہ کیا ہوتا ہے؟ خاکہ، ٹھیک ہے۔ 20ویں پہ آ جائیں، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ تو دیکھیں اس میں کیا ہو رہا ہے، صبح اور شام کے الفاظ آ رہے ہیں۔ تو صبح و شام کیا ہے؟ متضاد الفاظ۔ تو اس میں صنعت کون سی استعمال ہو رہی ہے؟ صنعت تضاد۔ سو یہ ہمارے پاس جو ہے جی وہ ہو جائے گا ڈی آپشن، صنعت تضاد۔ تو یہاں پہ ہمارے ایم سی کیوز جو ہے نا وہ ختم ہوتے ہیں جی۔ اگر کسی کو کسی ایم سی کیو میں کوئی مسئلہ ہے جی تو وہ یہاں پہ جو ہے نا وہ مطلب لائیو چیٹ مجھے بتائے، اور اگر نہیں بھی ایشو تب بھی آپ کہیں جی سر ڈن، تو ایم سی کیوز ڈن ہو گئے جی۔ پھر ہم چلیں گے جی سبجیکٹیو کی جانب، اور سبجیکٹیو میں آپ کو کبھی کچھ ٹپس دوں گا کہ آپ نے پیپر کس طرح اٹیمپٹ کرنا ہے کہ آپ میکسیمم اس سے مارکس گین کر سکیں۔ جی جی کمنٹس آ رہے ہیں جی آپ لوگوں کے، ویری گڈ، شاباش، ٹھیک ہے جی۔ اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو جو ہے نا لائیو کلاس میں مزہ آ رہا ہے، کچھ انٹرسٹ بھی دکھا رہے ہیں آپ لوگ، اور ایم سی کیوز ہمارے ہو چکے ہیں جی۔ اب ہم چلیں گے جی سبجیکٹیو کی جانب۔ سو سر 18 کا اے نہیں ہے کیا؟ 18 جس میں کسی خاص واقعے یا کردار پر بات کی گئی ہو۔ داستان میں بھی ایک سٹوری ہی ہوتی ہے، لیکن داستان جو ہے نا وہ ذرا لینتھی بھی ہو سکتی ہے، مطلب کہ نا اس کو مطلب وہ مختصر ہونا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ فار ایگزامپل اگر
رضیہ بٹ کا ایک ناول تھا، اس کا نام ہی داستان تھا، ٹھیک ہے، تو اس میں پوری نا ہجرت کی داستان ساری بتائی ہوئی تھی. تو داستان مختصر نہیں ہوتی، مطلب اس کے لیے مختصر ہونا شرط نہیں ہے. افسانہ جو ہے اس کے لیے کنڈیشن ہے کہ مختصر صحیح ہو، 3-4 صفحوں کا وہ کافی ہے. اور جی پڑھا تھا، اور چلیں جی ٹھیک ہے جی. سو میرا خیال ہے جی کافی ہے. اب ہم چلتے ہیں جی اپنے سبجیکٹیو پارٹ کی جانب. سو سوال نمبر 2 ہے جی ہمارے پاس. عبارت پڑھ کر آخر میں دیے گئے سوالات میں سے 6 کے مختصر جوابات لکھیں. تو آپ نے عبارت پڑھنی ہے اور آپ نے ان کے جوابات لکھنے. موسٹلی لوگ آپ میں سے یہ پارٹ کر ہی لیں گے، اور کیونکہ یہ کون سا سیم آپ کو یہ آنا ہی ہے، تو اس لیے جو ہے میرا نہیں خیال کہ اس کو پڑھنے کی اتنی ضرورت ہے. اور یہ تو وہ پیراگراف ہے جو آپ نے 10th کلاس میں نا، مطلب آپ کا ایک چیپٹر ہوگا آزادی کے بارے میں، نظریہ پاکستان کے نام سے تھا، تو اس کا وہ پیراگراف دیا ہوا ہے، اور کافی آسان سے اس میں سوالات ہیں. سو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہمیں یہاں پہ جو ہے نا یہ چیز اتنی پڑھنے کی ضرورت ہے. ہمیں ذرا جو مین چیزیں ہیں ان کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. سو یہ پارٹ تو آپ لوگ ایزیلی اٹیمپٹ کر لیں گے. ہاں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ سیدھا اوپر سے لائن اٹھا کے یہاں پیسٹ نہیں کرنی، ٹھیک ہے. آسان ورڈنگ میں لے جائیں، لینتھی نہ بھی لکھ دیں، بے شک شارٹ رکھیں، آسان ورڈنگ میں لے جائیں، اور بات آپ نے ٹو دا پوائنٹ کریں، لیکن تھوڑی سی ذرا ورڈ کو چینج ضرور کریں. اگر آپ ایگزیکٹ ورڈ دیں گے تو یہ تھوڑی سی مطلب کہ نیگیٹو بات سمجھی جاتی ہے، ٹھیک ہے. چلیں جی نیکسٹ آ جائیں جی. حصہ نظم ہے ہمارے پاس. حصہ نظم میں ہمارے پاس جو ہے نا اس نے 2 شعر دیے ہوئے ہیں جی، مطلب 2 بند دیے، ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بند ہے، اس کے جو ہے نا وہ اس نے دیے ہوئے ہیں کچھ سوالات، اور ایک اس بند کے دیے ہوئے ہیں. تو آپ نے کوئی سا ایک بند سلیکٹ کرنا ہے اور اس کے جوابات دینے ہیں. تو میں ذرا پہلا بند پڑھ دیتا ہوں جی کہ اب جینے کو تم رخصت دو اور مرنے کو مہمان کرو، خیرات کرو احسان کرو، یا پن کرو یا دان کرو، یا پوری لڈو بٹواؤ یا خاصا حلوہ دان کرو، کچھ لطف نہیں اس جینے کا اب مرنے کا سامان کرو. تو یوں لگ رہا ہے کہ شاعر مرنے جا رہا ہے، تو اس لیے وہ ذرا نا تھوڑی سی اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، خیرات کرو احسان کرو، پوری بناؤ لڈو بناؤ، حلوہ جو ہے نا وہ ذرا خیرات کرو، کچھ لطف نہیں اس جینے کا اب مرنے کا سامان کرو، کہ جینے میں اب مزہ نہیں آ رہا، اب مرنے کی تیاری کرو. تو یہ تو اس مومنٹ ہو گیا جی. سو آگے چلتے ہیں جی. تن سوکھا کبڑی پیٹھ ہوئی گھوڑے پر زین دھرو بابا، کہ تن سوکھا جسم بالکل سوکھ گیا، کبڑی پیٹھ ہوئی کہ پیٹھ جو ہے جھک گئی ہے، کمر جو ہے جھک گئی ہے، گھوڑے پر زین دھرو بابا، اب موت نکارا بج چکا ہے. آئی تھنک اولڈ اردو ہے تو اب باج لکھے نا، اب موت نکارا بج چکا، چلنے کی فکر کرو بابا، کہ اب موت کا نکارا جو ہے، موت کا بلاوا آ گیا، اب چلنے کی تیاری کرو. تو پہلا ہے جی اس نظم پارے کا مرکزی خیال لکھیں. تو مرکزی خیال تو ہمیں یہی سمجھ آ رہا ہے تھیم کہ بھائی کہ شاعر جو ہے نا وہ مطلب کہ دنیا کی زندگی سے اکتا گیا ہے، یا شاید وہ بڑھاپے میں چلا گیا ہے، تو اب اس کے مرنے کے دن قریب آ گئے ہیں، تو اس لیے جو ہے نا وہ اس کے متعلق کچھ نصیحت وغیرہ کر رہے ہیں. دوسرا جی شاعر نے نیکی کے کن کاموں کو کرنے کا مشورہ دیا ہے. تو شاعر نے کہا ہے جی خیرات کریں، احسان کریں، پن کریں، یا پن کرنے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، دان بھی خیرات کرنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پوری لڈو بناؤ، ٹھیک ہے، مطلب لنگر وغیرہ بناؤ اور خیرات وغیرہ کرو، یہ چیزیں شاعر کہہ رہا ہے کہ یس کر دو، ٹھیک ہے جی. تو بڑھاپے میں زندگی کا مزہ کیوں نہیں رہتا، اس وقت انسان کو کیا کرنا چاہیے. تو کہہ رہا ہے جی کہ بڑھاپے میں زندگی کا مزہ کیوں نہیں آتا، کیونکہ تن سوکھا، جسم سوکھ جاتا ہے، کبڑی پیٹھ مطلب پیٹھ جو ہے نا وہ جھک جاتی ہے، گھوڑے پر زین دھرو بابا. اب گھوڑے پہ جا کے کیا کرنا ہے، یہ تو یہاں پہ جو ہے نا کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے. زین دھرنا کیا ہوتا ہے یہ بیٹا مجھے نہیں پتا، تو دیٹ سے میں اس پہ کچھ کمنٹ نہیں کر سکتا. لیکن بڑھاپے میں کیا کرنا چاہیے انسان کو جی، جو نیک کام ہے وہی کرنے چاہیے، ٹھیک ہے جی. اور ویسے نیک کام تو پوری زندگی میں کرنے چاہیے، لیکن شاید بڑھاپے میں ذرا تلقین ویسے وہ بندہ زیادہ کر دیتا ہے نا کہ اب جوانی تو جی لی ہے. چوتھے پہ ہے شاعر نے بڑھاپے کو کن الفاظ میں بیان کیا ہے. تو شاعر نے بڑھاپے کو انہیں الفاظ میں بیان کیا نا کہ تن سوکھا، جسم سوکھا ہوا اور کبڑی پیٹھ ہوئی. اچھا اس میں جو ہے نا زندگی کا مزہ کیوں نہیں آتا، اب یہ تھوڑی سی ذرا چیز سبجیکٹیو ٹائپ ہے، آپ اس میں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں کہ شاعر کو زندگی کا مزہ کیوں نہیں آ رہا ہوگا، اس کی عمر گزر گئی ہے، اور بڑھاپے میں اس لیے مطلب جسم جو ہے نا وہ اس طرح سے تقویت والا نہیں رہتا.
چلیں یہ تو تھا ایک پیراگراف، ایک مطلب بند کے کچھ سوالات کے جوابات نا. ہم ذرا دوسرے بند کو دیکھتے ہیں. دوسرا بند ہے خریدا جاڑوں میں نیلام سے پرانا کوٹ. کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ میں نے جاڑے میں سردی میں نیلام، شاید کوئی بازار ہو وہاں سے میں نے، یا نیلام لنڈا بھی میرے خیال سے کہتے ہیں، نیلام کہتے ہیں، نیلامی کہتے ہیں نا، شاید یہ لنڈے کو کہہ رہا ہے کہ لنڈے سے جو ہے نا میں نے پرانا کوٹ لیا ہے جاڑے میں سردی میں، جو پھٹ کے چل نہ سکے یہ نہیں ہے ایسا نوٹ. جس طرح نوٹ پھٹ جاتا ہے تو چلتا نہیں ہے، لیکن یہ جو جیکٹ ہے یہ پھٹ چکی ہے لیکن چل ابھی بھی رہی ہے. بنا ہے کوٹ یہ نیلام کی دکان کے لیے، یہ کوٹ جو ہے نا نیلام کی دکان کے لیے بنا ہے. سلائے عام ہے یارانے نقطہ دان کے لیے. اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں نا تو آپ کو نظر آئے گا کہ شاعر نے نا اس مصرے کے ساتھ جو ہے نا وہ دو کومے لگائے ہوئے ہیں یہاں بھی، یعنی کہ انورٹڈ کوماز میں اس کو لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ مصرع جو ہے نا یہ شاعر کا نہیں ہے. اب مجھے بھی نہیں پتا یہ مصرع کس شاعر کا، پتہ نہیں کس کا ہوگا، لیکن جب بھی آپ کسی اور شاعر کا مصرع یوز کرتے ہیں نا اپنی نظم میں یا غزل میں تو آپ اس انورٹڈ کوماز کا استعمال کرتے ہیں، اور اس ٹیکنیک کو ہم کہتے ہیں تضمین. تضمین ہمارے پاس کیا ہوتی ہے جی کہ شاعر جو ہے نا کسی اور کا شعر یا مصرع اپنی نظم میں استعمال کر رہے ہیں کسی اور میننگ کے لیے. اب سلائے عام ہے یارانے نقطہ داں، یارانے نقطہ داں کہتے ہیں جو غور کرنے والے ہیں ان کے لیے، ٹھیک ہے. بڑا بزرگ ہے، بزرگ کون کس کو کہہ رہا ہے؟ پرانے کوٹ کو کہہ رہے بڑا بزرگ ہے یہ آزمودہ کار ہے یہ، کہ بڑا بزرگ ہے آزمودہ کار، آزمایا ہوا، کسی مرے ہوئے گورے کی یادگار ہے یہ. کہ اتنا مطلب پرانا کوٹ لگتا ہے کسی مرا ہوا جو گورا نا اس کی یادگار ہے. پرانی وضع کا بے حد عجیب جامہ ہے، کہ پرانی طرز کا یہ ایک عجیب سا جامہ کہتے ہیں کوٹ کوئی پہننے میں، پہن چکا اسے خود واسکو ڈے گاما ہے. تو کہہ رہے اتنا پرانا کوٹ ہے، یوں لگ رہا ہے کہ جو 14ویں صدی میں واسکو ڈے گاما جو ہے جو پرتگال سے آیا تھا، مجھے لگتا ہے وہ بھی اس کوٹ میں ہی آیا ہوگا، ٹھیک ہے. تو شاعر بیسیکلی اس میں جو پرانا کوٹ ہے نا اس کے اوپر جو ہے وہ شاعری کر رہا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ آپ نے یہ پڑھا ہے کہ نہیں، بٹ اس طرح کی کوئی پوئم ہماری 6 کلاس میں بھی لیسن میں بھی تھی پرانے کوٹ کے نام سے. آئی تھنک ضمیر جعفری اس کے پوئٹ تھے. بہرحال ہمیں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا، ہمیں تو اس کے کوشچن آنسر کا آنسر دینا ہے. تو یہ تھی ذرا پرانے کوٹ کی شاعری. یہ ذرا مجھے نسبتاً آسان لگی ہے کہ اس کے آنسر دینے کی بجائے اگر آپ اس کو چوز کریں تو ذرا بہتر ہوگا. تو پہلا جی شاعر نے پرانے کوٹ کی کیا خوبیاں بیان کی ہیں. تو شاعر نے کیا خوبی بیان کی ہے کہ جس طرح نوٹ پھاٹ کے نہیں چل سکتا لیکن یہ جو کوٹ ہے وہ چل جاتا ہے، تو اس کی خوبی اس نے بیان کی ہے. کسی مرے ہوئے گورے کی یادگار ہے یہ، اس کی وضاحت کریں. تو مطلب کوٹ اتنا پرانا ہو گیا کہ یوں لگتا ہے کسی گورے نے اسے پہنا ہوگا تو یہ اس کی یادگار معلوم ہوتا ہے. شاعر نے کوٹ کب اور کہاں سے خریدا. تو شاعر نے کوٹ کہاں سے خریدا تھا؟ نیلام سے خریدا تھا. اور کب خریدا؟ جاڑے میں، سردی میں. تو شاعر نے جاڑے میں یا سردی میں لکھے، شاعر نے سردیوں میں نیلام سے پرانا کوٹ خریدا. چوتھا ہے جی شاعر کی رائے میں یہ کوٹ کس کے لیے بنا ہے، کس لیے بنا ہے. تو شاعر کے رائے میں جو ہے نا یہ کوٹ جو ہے نا مطلب کہ جو ہے یہ کوٹ جو نیلام کی دکان ہے نا، اگر یہاں پہ آپ دیکھیں دوسرا مصرع ہے یہ والا، بنا ہے کوٹ یہ نیلام کی دکان کے لیے. تو شاعر کے نزدیک یہ جو نیلام کی دکان ہے نا، لنڈے کی دکان ہے، اس کے لیے یہ کوٹ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی. سو یہاں پہ جی ہمارا یہ کوشچن نمبر 2 اینڈ ہوتا ہے. تو اگر کسی کو پرانے کوٹ کی جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہے تو ذرا لائیو چیٹ میں لکھ دیں پرانا کوٹ. پھر ہم چلتے ہیں جی حصہ غزل کی جانب. لیں جی پرانے کوٹ کا میسیج آ گیا جی. سو پرانے کوٹ سے آگے ہم چلتے ہیں جی حصہ غزل کی جانب. سو حصہ غزل میں ہے جی ہمارے پاس کہ پیری میں کیا جوانی کے موسم کو روئیے، اب صبح ہونے والی ہے ایک دم تو سوئیے. تو اس میں شعر دیا ہوا ہے کہ پیری کسے کہتے ہیں؟ پیری مین بڑھاپا. تو کہہ رہا ہے بڑھاپے میں جوانی کو کیا رونا، اب صبح ہونے والی ہے، مطلب کہ مرنے والے ہیں تو اب تو ذرا سوئے، اب تو ہم سو ہی جائیں گے. دوسرا ہے جس سر کو غرور ہے یا تاجوری کا، کہ جس سر سے مراد آدمی یا انسان، کہ جس انسان کو آج
غرور ہے کس چیز کا؟ تاجوری کا، بادشاہت کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا، کہ کل وہی بندہ جو ہے نا نوحہ گری کر رہا ہوگا، وہی رو پھر رہا ہوگا. تو جس بندے کو آج جو ہے نا بادشاہت غرور ہے، وہ یہ سن لے کہ کل تو نے نوحہ گری کر رہی ہونی ہے، کل تو رو ہی رہا ہوگا. وہ اس طرح کا ایک شعر بھی تھا نا حبیب جالب کا، کہ ان کا شعر یہ تھا کہ تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا. کہ بھائی جان تم سے پہلے جو شخص یہاں پہ تھا نا، اسے بھی یہ لگتا تھا میں ہی خدا ہوں، سب کچھ میں ہی کر رہا ہوں. اور بس خیر اتنا مفہوم کافی ہے اس شعر کے لیے، آئی ہوپ سمجھ گئے ہوں گے آپ. تو کسی ایک کا جواب لکھنا ہے، جو آپ کو آسان لگے گا آپ نے اس کا جواب لکھ دینا ہے. میں آپ کو دونوں کا بتا دیتا ہوں جی. مندرجہ بالا اشعار میں سے کسی ایک میں صنعت تضاد کے الفاظ تلاش کر کے لکھیں، نیز صنعت تضاد کی تعریف بھی لکھیں. تو صنعت تضاد کیا ہوتا ہے؟ اپوزٹ ورڈز. تو آپ دیکھیں کہ اپوزٹ ورڈز کس شعر میں آئے ہیں، پہلے والے میں کہ دوسرے والے میں؟ تو obvious سی بات ہے وہ کس میں آ رہے ہیں؟ پہلے والے میں. تو پہلے والے میں ہمارے پاس جو ہے نا وہ کیا آ رہا ہے؟ پیری اور جوانی. تو پیری کسے کہتے ہیں؟ بڑھاپے کو. جوانی تو بڑھاپا اور جوانی، تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ اپوزٹ ورڈز ہیں. تو اس میں آپ نے لکھنا ہے جی کہ اس میں جو ہے نا یہ والا جو شعر ہے پیری اور جوانی والا، یہ اس میں استعمال ہو رہی ہے صنعت تضاد، اور آگے آپ اس کی تعریف لکھ دیں اپنی ورڈز میں جس میں الفاظ متضاد استعمال ہو، وہ کیا ہوتی ہے؟ صنعت تضاد. دوسرا، مندرجہ بالا اشعار میں سے کسی ایک شعر کا مفہوم لکھیں. تو اگر مفہوم کی بات ہو تو یہ ذرا زیادہ آسان ہے. اگر آپ نے یہ کوشچن چوز کرنا ہے تو آپ اس کا مفہوم لکھ دیں کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ جس شخص کو آج یہاں پہ تاج وری کا غرور ہے، کل وہی بندہ جو ہے نا وہ رو رہا ہوگا. اب چلتے ہیں جی حصہ قواعد کی جانب. تو حصہ قواعد میں ہمارے پاس پہلا جی کوشچن ہے ارکان تشبیہ کے نام لکھیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس کوشچن کو جو ہے نا بتانے کی بھی ضرورت ہے. تو ارکان تشبیہ ہمارے پاس کتنے ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں جی. یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں جی مشبہ. دوسرا ہمارے پاس کیا ہے جی؟ مشبہ بھی. تیسرا ہے جی ہمارے پاس وجہ شبہ. اور چوتھا ہے جی ہمارے پاس حرف تشبیہ. ٹھیک ہے. تو مشبہ کیا ہوتا ہے؟ جس کو تشبیہ دی جائے. مشبہ بھی جس سے تشبیہ دی جائے. وجہ شبہ جو مشترک خوبی ہے دونوں میں. اور حرف تشبیہ جن الفاظ کے ساتھ تشبیہ دی جائے. ایک مثال دی سن لیں جی. میں کہتا ہوں جی کہ جس طرح بھی ہم نے مثال دی تھی فیضان شیر کی طرح بہادر ہے. تو اس میں فیضان کیا ہوگا؟ مشبہ. شیر کیا ہوگا؟ مشبہ بھی، بیکاز ہم نے فیضان کو شیر سے تشبیہ دی ہے. تو فیضان مشبہ اور شیر کیا ہوگا؟ مشبہ بھی. وجہ شبہ کیا ہے؟ بہادری. اور حرف تشبیہ اس میں کیا ہے؟ کی طرح. دوسرے کوشچن پہ آئیں. دوسرا ہے جی روز مرہ کی تعریف کریں اور 2 مثالیں دیں. تو روز مرہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جی؟ جو اہل زبان کا اسلوب یا بول چال ہے نا، وہ بیسیکلی ہمارے پاس کیا ہے جی؟ روز مرہ ہے. اس کی آپ کوئی بھی اگزامپل دے دیں اور 2 مثالیں اس میں آپ یہ دے سکتے ہیں جی. لیٹس سپوز آپ کہیں جی اس کی چشم میں درد ہے. اب نارملی ہم یہ نہیں کہتے، ہم کیا کہتے ہیں جی اس کی آنکھ میں درد ہے. تو روز مرہ اس میں کیا ہوگا؟ اس کی آنکھ میں درد ہے. سملرلی آپ اگزامپل دے سکتے ہیں کہ میں ہر دن اسکول جاتا ہوں. ہم یہ تو نہیں کہتے میں ہر دن اسکول جاتا ہوں، میں ہر روز اسکول جاتا ہوں. تو یہ روز مرہ کی اگزامپل ہو جائے گی. تیسرا سوال آگے جی مجاز مرسل کی تعریف کریں. اب یہ تو ہم نے اتنی ڈیٹیل میں دیکھ لیا ہے. تو مجاز مرسل کیا تھا؟ کہ لفظ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو رہا ہے کہ لفظ کے حقیقی معنی میں اور مجازی معنی میں تشبیہ کا تعلق نہیں ہے. اس کی 6 صورتیں ہیں. جز کہہ کر کل مراد لینا، کل کہہ کر جز مراد لینا، سبب کہہ کر مسبب مراد لینا، مسبب کہہ کر سبب مراد لینا، ظرف کہہ کر مظروف مراد لینا، مظروف کہہ کر ظرف مراد لینا. کوئی بھی آپ 2 صورتوں کی 2 ایگزامپل لکھ دیں کافی ہے جی، آپ کا یہ سوال جو ہے کلیئر ہو جائے گا. تو یہاں تک اگر کسی کو حصہ قواعد میں ایشو ہے تو مجھے ذرا بتائیں لائیو چیٹ میں، نہیں تو پھر ذرا ہم آگے چلیں جی. تو اگر کسی کو گرامر کے پارٹ میں کوئی ایشو ہے لکھ دے. ڈن ہے تو پھر ذرا ڈن لکھ دیں اس کے اندر.
اچھا جی، کچھ بچے یہاں پہ کوشچن پوچھ رہے ہیں کہ سر ارکان تشبیہ تو 5 نہیں ہوتے کیا؟ سر 5 نہیں ہوتے ارکان؟ بیسیکلی نا ایک ارکان اور ہے، میں نے کل بھی گروپ میں ڈسکس کیا تھا جو بوائز گروپ ہے، اس میں نے کہا تھا کہ غرض تشبیہ جو ہے نا، غرض تشبیہ یہ بھی ایک تشبیہ کا رکن مانا جاتا رہا ہے کہ مشبہ اور مشبہ بہی میں یہ خوبی بیان کرنا، یہ ہوتا ہے غرض تشبیہ. لیکن جو ماڈرن اردو گرامر ہے نا اس میں اس کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا ہے. اور میں نے فیڈرل بورڈ کے جو پیپرز چیکنگ کا سلوشن آیا نا کہ اس ایم سی کیو یہ آنسر چیک ہوگا، مطلب میں کسی اکیڈمی کی بات نہیں کر رہا، سائنٹیفک پیڈاگوجی ہے، فیڈرل بورڈ کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے بھی 4 ارکان جو ہے نا انہی کو چوز کیے ہیں. ابھی بھی کچھ ٹیچر 5 پڑھا رہے ہیں، لیکن میرا ذاتی طور پہ خیال ہے وہ بھی غلط کر رہے ہیں. جو گرامر ہے اس کے رول بدلتے رہتے ہیں، تو آپ 4 ارکان ہی رکھیں. بات سمجھ آ گئی ہے جی؟ اوکے. جی تو ذرا جب آپ تیار ہوں تو ذرا بتا دیں، پھر ہم ذرا اسٹارٹ کریں سبجیکٹو کا اگلا حصہ. ڈن ڈن عمر سعید اوکے ڈن. چلیں جی، کافی لوگوں نے ڈن کی بات کر دی ہے. چلیں جی، سوال نمبر 3 ہے جی ہمارے پاس. مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک پیراگراف کی تشریح کریں. دیکھیں جہاں تک میں سمجھا ہوں نا، پنجاب بورڈز میں اور فیڈرل بورڈ میں جو ایک میجر ڈیفرنس ہے، آپ پنجاب بورڈ کسی بچے کا پیپر اٹھائیں، اس نے اتنا لکھا ہوگا نا تشریح کے اندر، اتنی چیزیں لکھی ہوں گی نا، مطلب کہ جو خاص طور پہ ٹاپرز بچے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ مطلب بندہ کہتا ہے کہ پوری شیٹ بھری ہوتی ہے. مطلب اگر غزل کے میں شعر کی بات کروں تو 5 پیج تو ہم لکھ کے آتے رہے نا نارمل، مطلب 3 شعر دیے ان پہ 5 پیج 6 پیج بھرنا ایک نارمل سی بات تھی، ٹھیک ہے. لیکن اس میں کیا ہوتا تھا، اس میں جو پیراگراف تھا وہ بک سے آتا تھا، مطلب غزل ڈیفائن تھی کہ بھائی یہاں سے آنی ہے، تو بچہ حوالے کے اشعار یاد کر لیتا تھا، اور وہ چیزیں مطلب کہ نا مطلب کچھ نہ کچھ وہ پیپر اچھا اس لیے ہو جاتا تھا کہ وہ ریفرنسز وغیرہ تیار ہوتے تھے، بچے کے پاس بھائی یہ چیز آنی ہے، میں نے وہ تیار کرنی ہے. لیکن اب فیڈرل بورڈ نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے 2-3 سالوں سے جو ہے نا پیٹرن چینج کر کے ایسے لو بیس کر دی کہ نہیں صرف اور صرف مطلب کہ نا باہر سے کچھ بھی آ سکتا ہے. تو اس کا ایک نقصان یہ ہو کہ بچوں نے اردو پڑھنی چھوڑ دی کہ چلو یار جب باہر سے ہی آنا ہے تو کوئی نہ کوئی شاپر چھوڑ دیں گے، دیکھی جائے گی کیا ہوتا ہے. سو دیٹ از وائی جو ہے نا اس کا اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ نے نا، کیونکہ پیراگراف کہاں سے آنا ہے کسی کو نہیں پتا نا، سو دیٹ از وائی جو ہے نا آپ نے پیراگراف وہ چوز کرنا ہے جس پہ آپ زیادہ لکھ سکتے ہیں. اب زیادہ کس طرح لکھ سکتے ہیں، جو میں نے نارملی آبزرو کیا پیپر سے دیکھ کے، آپ کرنٹ افیئر کو چوز کریں، یا آپ کوئی معاشرتی مسئلہ چوز کریں، یا آپ کوئی خوبی والا پیراگراف چوز کریں. فار ایگزامپل اگر کسی پیراگراف میں اتحاد کی بات ہو رہی ہے نا، اس کو اٹھا لیں اور اتحاد کے اوپر بس لکھتے جائیں، بیکاز تشریح کوئی نہیں پڑھتا غور سے. اردو کے ٹیچر جو ہیں انتہائی کنزرویٹو، انتہائی آرتھوڈاکس اور دقیانوس ہوتے ہیں، یہ صرف لینتھ دیکھتے ہیں اور تھوڑی بہت ریلیونس چیک کرتے ہیں. تو آپ نے جو ہے نا وہ مطلب کہ ایسا پیراگراف چوز کرنا ہے، مطلب اگر اتحاد کے بارے میں کوئی لفظ بھی آ گیا نا کہ بھائی چارہ اتحاد، بس پکڑ لیں اس کے بعد لکھتے جائیں، مطلب اس کے ذرا اس کی کہانی ڈالنی شروع کر دیں، ٹھیک ہے. اتحاد کے جو اشعار نامہ اقبال کے، ٹھیک ہے، ملت کے، وہ لکھنے شروع کر دیں. تو وہ چیزیں ایسی، ٹھیک ہے. یا آپ وہ پکڑیں جس میں کوئی معاشرتی مسئلہ بتایا گیا ہے، کوئی آبادی کا مسئلہ ہے، یا کوئی اس طرح کی جو کوئی چیز آتی ہے، تو پھر اس کے اوپر لکھنا شروع کریں. لیکن اگر آپ کو اس طرح کے پیراگراف پکڑ لیں گے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ ذرا آسان ہے، آسان میں مسئلہ کیونکہ آپ تشریح لمبی نہیں کر پائیں گے، تو اس میں ذرا دیکھ کے چوز کرنا ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ کوئی 1-1.5 پیج لکھ سکیں، ٹھیک ہے. چلیں جی، پیراگراف دیکھتے ہیں جی. دنیا کے اکثر اسلامی ممالک نے بڑھتی ہوئی آبادی سے پیدا ہونے والے مسائل کے حل کی طرف خصوصی توجہ دی ہے اور اس پر خاصی حد تک قابو پا لیا ہے. ان ممالک میں بنگلہ دیش، انڈونیشیا، مصر، ترکی اور ایران وغیرہ شامل ہیں. یہاں تعلیم کو عام کیا گیا،
بالخصوص خواتین کو پڑھایا گیا۔ یہاں کے علماء اور ائمہ کرام نے بڑھتی ہوئی آبادی سے پیدا ہونے والے مسائل کے حل میں بڑھ چڑھ کر حکومت کا ہاتھ بٹایا ہے۔ تو اگر میں آپ کی جگہ پہ ہوتا تو میں بلا شبہ اس پیراگراف کو ہی چوز کرتا، بیکاز اگلے والا جو ہے نا اس میں تو کوئی خاص ریلیونٹ چیزیں لکھنے کو نہیں آ رہی۔ اس میں انہوں نے اتنا ٹاپک، اتنا مواد چھیڑ دیا ہے نا کہ اس میں آپ، میں کہتا ہوں 2 پیج ایزیلی لکھ سکتے ہیں۔ ابھی آپ نے لکھنا کیا ان میں؟ تو پہلا ہے جی بڑھتی ہوئی آبادی کے مسائل۔ تو اوبیس ہی بات ہے، ہماری گورنمنٹ جو ہے نا، چاہے خود کام کرنا نہیں، نکمے وزیروں نے سب کچھ جو ہے نا کس پہ ڈالنا ہے جی؟ آبادی پہ۔ آبادی بہت بڑھ رہی ہے جی، لوگ بچے کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے، سو دیٹ از وائی سب کچھ بلیم ڈال دیں عوام کے اوپر، ہم کھلی ولی سائڈ پہ ہو جائیں گے۔ تو آپ نے پہلے ذرا بتانا ہے کہ جو ہے نا اسلامی ممالک میں جو ہے نا آبادی جو ہے نا بڑھ رہی ہے۔ جس طرح بنگلہ دیش جو ہے نا، جب آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ 1971 میں، اب آپ نے یہ ریفرنس دینا ہے کہ 1971 میں جب پاکستان اور بنگلہ دیش آزاد ہوئے تو بنگلہ دیش کی آبادی ہم سے 6% زیادہ تھی، 10% زیادہ تھی۔ ان کی آبادی تھی 56%، ہماری تھی 46%، یعنی کہ پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن کا وہ تھے 56% اور ہم کتنا تھے؟ 44%، کوئی 10-12% وہ ہم سے زیادہ ہی تھے۔ تو بنگالی 1971 میں ہم سے زیادہ تھے، لیکن اب جو ہے ان کی آبادی تقریباً 19 کروڑ ہے اور پاکستان کی 26 کروڑ کو چھونے والی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب 7 کروڑ زیادہ ہو چکے ہیں۔ تو جو مطلب پہلے ہم سے کم تھے، زیادہ تھے آبادی میں، وہ ہم سے کم ہو گئے کہ وہاں پہ انہوں نے ایجوکیشن کو عام کیا۔ اب یہاں پہ جو ہے نا آپ کو پتا ہے کہ یہ سمپل سا جو ہے نا ایک مدعا ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے نا خواتین کے اوپر ڈال دیں۔ ایک چیز کو اب یہاں پہ بالخصوص خواتین کو پڑھایا گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ جو ہے نا وومن ایجوکیشن کی بات آپ نے کر دینی ہے کہ تعلیم نسواں بہت ضروری ہے، تعلیم نسواں کے آپ نے فائدے لکھ دینے ہیں، اور تعلیم نسواں کے متعلق آپ کو کوئی بھی شعر یاد ہو، جس طرح وہ ایک بڑا فیمس شعر ہے نا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سودے دروں۔ تو آپ اس میں یہ شعر لکھ سکتے ہیں خواتین کے اوپر جو ہے نا کہ مطلب ان کی تعلیم کے لیے جو تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کر رہا ہے۔ اور پھر آپ علماء کرام کا جو ہے نا وہ لکھ سکتے ہیں کہ وہاں کے جو علماء کرام تھے انہوں نے عوام کو ایجوکیٹ کیا، اور آپ اس میں بتا سکتے ہیں علماء کرام کا بڑا رول ہوتا ہے۔ اور علماء جو ہے نا وہ مطلب کہ جمعے کے خطبات میں، عید کے خطبات میں، اور بھی ڈفرینٹ جگہ محفلوں وغیرہ میں جو ہے نا عوام کو ایجوکیٹ اس بارے میں کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ یہ حدیث بھی لکھ دیں، جس میں حدیث ہے نا کہ حضور نے کیا فرمایا کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، مطلب جس کی 2 بیٹیاں تھیں، اس نے اس کی پرورش کی اور ان کو اچھا کھلایا پلایا، تو وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ مطلب حضور نے فرمایا کہ جس نے 2 بیٹیوں کی اچھی پرورش کی تو وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ پھر آپ نے اپنی یہ 2 انگلیاں ملائی کہ جس طرح یہ 2 انگلیاں پاس پاس ہیں نا، تو وہ اور میں جنت میں یوں پاس پاس ہوں گے، مطلب اس کا گھر میرے بالکل پاس ہوگا۔ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ شوق سے لختے جگر نور نظر پیدا کرو، ظالموں تھوڑی سی گندم بھی مگر پیدا کرو، حضرت اقبال کا شاہین تو تم سے اڑ گیا، اب تم کوئی اپنا مقامی جانور پیدا کرو۔ تو یہ ہمارے پاس اس پیراگراف کی تشریح میں جو ہے نا یہاں پہ آ سکتا ہے۔ اگین میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کسی معاشرتی مسائل کے موضوع کو پکڑیے گا اور اس کے اوپر جو ہے نا خامہ فرسائی کیجیے گا تاکہ آپ میکسیمم کنٹینٹ لکھ سکیں۔ تشریح لکھتے ہوئے آپ نے اپنا ہاتھ نہیں روکنا، ٹھیک ہے جی۔ الفاظ جو فلو میں آ رہے ہیں وہ لکھتے رہیں، بیکاز پڑھنے والے لوگ بہت ہی کم ہیں جو تشریح کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، تشریح کی لینتھ جو ہے نا وہ ضرور میٹر کرے گی۔ تو یہاں تک ہم تشریح کی بات کر چکے ہیں جی۔ تشریح جس کو کلیئر ہو گیا جی تو وہ ذرا تشریح لکھتے لائیو چیٹ میں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، ایف ایس سی کے لیجنڈس ابھی یہ دیکھ کر تیاری کر رہے ہیں جی۔ ہاں جی میم، بھئی بچے بھی تیاری کر رہے ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ اور صحیح، ڈن، چلیں جی، ڈن 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 ہمارا کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سو بے والا پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے؟ آگے چلیں۔ آئی تھنک بے والے کی ضرورت نہیں ہے، اگلے مطلب کہ ہمارا کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سو بے والا پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے؟ آگے چلیں۔ آئی تھنک بے والی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، آپ کو مطلب آواز آ رہی ہے میری؟ بیکاز میرا نیٹ تھوڑا سا سلو آ رہا ہے میرے خیال سے۔ اگر کسی